बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक के साथ सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मुलाकात हुई सहाफ़ियों से। ज़ाहिर है उस मुलाकात में हम भी मौजूद थे और काफ़ी उमूर थे जिसमें पाक अफ़गान ताल्लुकात हों, वहाँ पर अफ़गान रजीम से बात हो, अफ़गानिस्तान के अवाम से पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं या पाकिस्तान ने उनका कैसे ख्याल रखा है और रखता आ रहा है, उस बाबत बात हुई। और इसके साथ साथ भारत की आगे की प्लानिंग क्या है, भारत क्या सोच रखता है, ये जो टेरर क्राइम नेक्सस है ये किस तरीके से सियासी सरपरस्ती में तब्दील होता है, विदाउट टेकिंग नेम्स काफ़ी डिटेल्स हमें पता चली। और जाहिर है कि एक बार फिर से जो मकसद था वो बयान किया कि फ़ौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, सियासत से उसे दूर रखा जाए। और फिर एक जो नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट था वो जो काउंटर टेररिज्म के जो एफर्ट्स हैं और उसमें जो ऑपरेशन चल रहे हैं, आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि 2025 का जो अभी तक का डेटा है उसके मुताबिक 62,113 ऑपरेशंस किए गए और उसके अंदर आप ये देखें कि 1667 दहशतगर्द मारे गए। अच्छा, ये नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है कि जब फुल फ्लैज ऑपरेशंस चल रहे होते थे उस वक्त भी इतना नंबर नहीं होता था। गुज़िश्ता साल का नंबर गालिबन 1400 के आसपास का था, उससे पिछले सालों में इससे कम था। लेकिन ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं, इसमें फ़ायदा ये है कि बड़े मौसर हैं और उनकी वजह से ये दहशतगर्द मारे जा रहे हैं। और इसके अंदर आप ये देखें कि अफ़गान जो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के अंदर आके कार्रवाइयाँ करते रहे, उनमें से जो मारे गए हैं उनकी तादाद 128 है। अच्छा, शोहदा की तादाद 1073 है, जिसमें पाक फौज के 584 और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के 133 और सिविलियंस 356 है जिन्होंने अपनी जान जाने आफरीन की सुपुर्द की। अगर केपी के हवाले से बात करें तो केपी में 77 दहशतगर्द मारे गए और इसके साथ साथ कैजुअल्टीज़ जो हुई हैं वो 198 हुई हैं, जिसमें फ़ौज, FC और साथ साथ दीगर इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं, सिविलियंस भी इसमें शामिल हैं। तो आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि एक फोकस है, अप्रोच है, कार्रवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जब तक एक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, जब तक पूरी कौम, जिसमें न सिर्फ ये कि मीडिया बल्कि उलमाए कराम, सियासतदान जब एक पेज पे नहीं होंगे तो तब तक ये अफरियत का इस तरह से मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। मतलब इस तरह की कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी, लेकिन इसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए यकसुई ज़रूरी है। अच्छा, फिर साथ ही साथ आप ये देखें कि भारत की जानिब से काफ़ी एक बात की जा रही है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक। तो समंदर के हवाले से कहा जा रहा है कि जिस समंदर से अब उसकी तैयारियां हैं, लेकिन DGISPR ने यह भी कहा कि अगर वहां से भी तैयारी करेगा, वहां से भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा तो जवाब इस जवाब से ज्यादा शदीद होगा। एक तो चीज़ ये हो गई, इस सब्जेक्ट पे हम जरा बात करेंगे। दूसरा, 27वीं आईनी तरमीम का बड़ा कोई आप देखें चर्चा है, बड़ी बात हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पर एक ट्वीट किया और जाहिर है कि उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसी शिकें हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है कि क्या होगा अगर उसमें आप नंबर्स गेम की बात करें, क्योंकि आईनी तरमीम के लिए बात आपको पता है कि सादा अक्सरियत नहीं बल्कि 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है। तो उसके अंदर भी आप ये देखें कि कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल है और 237 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए ये 224 वोट दरकार होते हैं। अच्छा, बेसिकली ये जो नंबर्स गेम होता है ये पार्लियामान का होता है, तो वहाँ पर से ये चीज़ें मंजूर करनी होती हैं। तो अब कौन कौन सी शिकें हैं जिसको टच करेंगे, ये भी एक अपनी जगह बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरा ये है कि PTI के मुनहरिफ अरकान की मुलाकात हुई शाह महमूद कुरैशी साहब से, जिनकी तबीयत नासाज थी, उनको PKL लाया गया और वहाँ पर वो लोग जो पार्टी को खैरबाद कह चुके थे उन्होंने उनसे मुलाकात की। तो क्या हुआ, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम जाके बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, ये स्टेट मिनिस्टर हैं बराए कानून व इंसाफ। उनसे ज़रा हम बात करना चाह रहे हैं। बेसिकली मामला है 27वीं आईनी तरमीम का और मुजव्वज़ा जो आईनी तरमीम है उसकी कुछ तफसीलात भी ARY न्यूज़ पे आई हैं, तो उससे उस बाबत में चाह रहा हूँ कि ज़रा उनसे बात कर लें। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब फॉर योर टाइम। ज़रा बताइएगा, बिलावल साहब ने भी ट्वीट किया कि भाई जी इस पे हम कुछ गौर करेंगे और CEC का इजलास होगा जी 6 नवंबर को और इसके अंदर इस सारी चीज़ों को देखा जाएगा। क्या चल रहा है सिलसिला, क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। बिल्कुल, देखिए ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है। कानून के अंदर, आइन के अंदर जो बेहतरी होती है, जो इम्प्रूवमेंट्स होती हैं अमेंडमेंट्स के हवाले से, वो तमाम तो चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो रही होती हैं और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आज बिलावल साहब की ट्वीट थी, उस पर उन्होंने
تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے, جو ڈسکشنز چل رہی ہیں, تو یہ ابھی بڑی ارلی اور نیسنٹ سٹیجز پہ ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, ڈسکشنز چل رہی ہیں, ابھی کسی حتمی مراحل میں نہیں پہنچی, اور ان کا CEC کا اجلاس ہے, وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے ڈسکس کریں گے. اسی حوالے سے پھر آگے جو فردر ڈیولپمنٹس ہونی ہیں وہ اس تمام تر فیصلے کے بعد ہی ہوں گی, اور ہم تمام اتحادیوں کے ساتھ انگیج کیے ہوئے ہیں اس معاملے کے اوپر, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں, بالکل پارلیمان کا استحقاق ہے آئینی ترمیم کرنا, اور بالکل پارلیمنٹ ہی جو ہے آئینی ترمیم کر سکتا ہے. اچھا, تو اس کے اندر بیسکلی تجاویز کیا ہیں, اور نمبر گیم کی بات کریں تو نمبر تو ہیں آپ کے پاس میرے خیال میں. جی بالکل, اگر ٹریجڈی بینچز پہ آپ دیکھیں تو لاسٹ آئی چیکڈ بیسکلی آپ کو کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ نمبر 224 ہے 336 کے ہاؤس میں, اور اس میں فی الوقت جو آن ٹاپ آف مائی ہیڈ مجھے جو یاد آتی ہے نمبرز, وہ تقریباً 236-37 غالباً جو ہیں وہ الحمدللہ ہمارے پاس نمبرز جو ہیں وہ پورے ہیں. اچھا, تو بیسکلی یہ ہاؤ ڈز اٹ ورک عقیل ملک صاحب, کیونکہ یہ تو دونوں ایوانوں سے نہیں چاہیے ہوتی بیسکلی میجورٹی آپ کو, یہ صرف اسمبلی کی بھی ہو تو کافی ہے. نہیں, یہ دونوں ایوانوں سے ہی ہوتی ہے, اور دونوں ایوانوں میں جو ہے ابھی تو دیکھیں یہ بہت آگے کی آپ باتیں کر رہے ہیں, ابھی تو نہ کوئی آئینی ترمیم پیش ہوئی ہے, نہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے, ابھی تو ڈسکشنز ہیں جو کہ نیسنٹ سٹیج میں ہیں, ارلی سٹیجز میں ہیں, اور ابھی آن گوئنگ ڈسکشنز ہیں. یہ اس کی ایک ورکنگ پیپر ہے, اور ظاہری بات ہے اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں, ایک براڈ بیس کنسنسس ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اب یہ کیا شکل اختیار کرتی ہیں, اور حتمی جو کہہ لیں ڈرافٹ ہے یا ورکنگ ڈرافٹ ہے, اس کے بعد جو فائنل ڈرافٹ ہوگا وہ تمام تر ہمارے اتحادیوں کی, تمام تر اسٹیک ہولڈرز کی انپٹ آئے گی اس میں, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلیں. ظاہری بات ہے یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں ہے, یہ نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز ہیں جن پہ پاپولیشن ہو گیا, ایجوکیشن ہو گیا, دیگر چیزیں ہو گئی. اچھا, یہ تو ہم تو آپ سے اکثر و بیشتر پوچھتے بھی رہے نا, مختلف شوز میں ہم پوچھتے تھے 27ویں ترمیم پہ, یا دوسرے اینکرز پوچھتے تھے, لیکن اس وقت کہا جاتا تھا ایسا کچھ ابھی ہے نہیں, اٹ از ناٹ آن دا کارڈز. ابھی یہ تو بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ واقعتاً there is something serious going on. It's I mean like that is on the cards and that's going to happen. پھر انہوں نے آرٹیکل 243 کا بھی تذکرہ کیا, تو کیا سلسلہ اس میں جو ہے وہ ڈسکشن ہونا ہے اس پہ؟ دیکھیں, جب بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہمیشہ سے چل رہی ہوتی ہیں, یہ کبھی ایسی بات نہیں ہوتی کہ اب پارلیمان کا کام ہی ہے, لیجسلیٹر کا کام ہی ہے کہ قانون میں بہتری, قانون میں جو ترامیم ہے یا لا میکنگ ہے یا کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے امینڈمنٹس ہیں, وہ obviously پروگیٹو ہے پارلیمان کا اور لیجسلیچر کا. تو ظاہری بات ہے یہ کام تو چل رہا ہوتا ہے, اور یہ ڈسکشنز آن اینڈ آف چل رہی ہوتی ہیں, کبھی لائٹ ڈسکشنز چل رہی ہوتی ہیں, کبھی ڈیٹیل ہو جاتی ہیں, تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے. ہم نے اس وقت بھی جب کہا کہ کسی آئینی ترمیم پہ کام نہیں ہو رہا باضابطہ طور پہ, تو باضابطہ طور پہ نہیں, ڈسکشنز ہیں, ہاں ڈسکشنز بالکل چل رہی ہیں, اور وہ ڈسکشنز کس نتیجے پہ پہنچتی ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فائنلی جو ہے وہ کس مقام پہ پہنچیں گی. یہاں پہ آپ نے دیگر جو بات کی آرٹیکل 243 کے حوالے سے, تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان کو جو بھی سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کی بھی ڈسکشن ہونی چاہیے, اسپیشلی آفٹر مارکہ حق اور بنیان مرسوس کے بعد, اور پھر جو ایمٹی تھریٹس آ رہی ہیں بھارت کی طرف سے, جو آپریشن سندور 2.0 کی بات کرتا ہے, پھر آپ افغانستان کے ساتھ جو سچویشن ہے اس حوالے سے بھی دیکھیں, تو دونوں ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر جو ہے, مشرق اور مغرب دونوں اطراف ہی جو ہے وہ اس پہ بات چیت ہونی چاہیے, ڈسکشنز ہونی چاہیے. جو کرنٹ ایک کمپلیکس جو سیکیورٹی سچویشن ہے اور جو وارفیئر کا جو تمام تر ایک ایلیمنٹ ہے وہی ایوالو ہو چکا ہے, تو یہ تمام تر چیزیں ضروری ہیں, یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں آپ کو کہ آپ اس پہ ڈسکشن کریں, اور ان کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے, اور اس پہ جو بھی پازیٹیو جو چیزیں ہیں ان کو بالکل سامنے لانا چاہیے. چلیں, بس ون لاسٹ تھنگ, ہاؤ سون وی آر گوئنگ ٹو سی دیٹ ہیپننگ. دیکھیں, آئی obviously cannot put a timeline to it, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, ابھی بڑی ارلی اور نیسنٹ سٹیجز پہ ہے. جیسے ہی فردر اس پہ مشاورت ہوتی ہے CEC کے اجلاس کے بعد
پیپلز پارٹی اس پہ کیا موقف اپناتی ہے, کیا کہتی ہے, پھر آن بیک اینڈ فورتھ ڈسکشنز ہیں وہ ہو جائیں تو پھر اپنی کسی مرحلے میں پہنچ کے یہ جب ریڈی ہوگی تب پیش کر دی جائے. چلیں, بہت شکریہ بیرسٹر. ابھی جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. ہمارے موجود ہیں اختیار ولی خان صاحب, یہ کوارڈینیٹر برائے اطلاعات ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. بہت شکریہ آپ کا اختیار ولی خان صاحب فور یور ٹائم. اور ساتھ ہی ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. اور اس سے پہلے کہ ذرا میں یہ بات کروں تو اختیار ولی صاحب آپ کے جو کچھ کلپس تھے وہ گردش کر رہے تھے, اور میں چاہوں گا کہ ہم اپنے ناظرین کو ذرا دکھا بھی سکیں. سہیل آفریدی صاحب سے متعلق کیا آپ نے بات کی جو کہ وزیر اعلیٰ پختونخوا, ذرا دکھائیے گا جی کیا کہا اختیار ولی خان صاحب نے. سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں مجھے دہشت گرد کہا گیا. اگر اپنے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا بھی دہشت گردی نہیں ہے تو بتائیے دہشت گردی ہے کیا؟ یا آپ کے ارد گرد جو 2-4 بیرسٹر ہر وقت گھومتے پھرتے ہیں انہی سے ذرا پوچھ لیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. عشق عمران میں مبتلا اور اس کے اسیر حادثاتی وزیر اعلیٰ صاحب, اٹ وونٹ بی ٹالریٹڈ. اچھا, اس کے اوپر تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ریئیکشن بھی دیا کہ بھائی یہ ویڈیو وہ نہیں ہے جو بتا رہے ہیں اختیار ولی صاحب. سہیل آفریدی صاحب تو پشاور تھے 9 مئی کو, سو کالڈ کوارڈینیٹر. جو وہ ویڈیو دکھا رہے ہیں وہ زمان پارک کے اوپر اٹیک کر رہے تھے, یہ تب کی ویڈیو ہے, یہ 9 مئی کی ویڈیو ہے ہی نہیں, یہ مارچ کی ویڈیو ہے. اختیار ولی صاحب نے ویڈیوز کو توڑ مروڑ کے پیش کیا اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف. جب سے سہیل آفریدی صاحب کا نام اناؤنس ہوا ہے تب سے ان کے اوسان خطا ہیں. جی بھائی اختیار ولی خان صاحب, نئی کابینہ آتے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ نے ان کو کام پہ لگا دیا ہے, تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں سے یہ پرانی ویڈیوز وہ کہہ رہے ہیں کہ دکھا رہے ہیں, یہ تو وہ ویڈیوز ہی نہیں ہیں جو ہونی چاہیے تھیں, یہ تو کوئی پرانی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اشفاق ستی صاحب. یہ جو ویڈیو ہے یہ خود ہی بتا رہے کہ یہ کیا ہے. اچھا, وہ کیا رہے ہیں؟ سہیل آفریدی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں کور کمانڈر ہاؤس پہ پہنچ گیا ہوں. تاریخ کا تعین آپ کر لیں کہ یہ 9 مئی ہے یا 200 کہہ رہے مارچ کی ہے, مارچ میں بھی شاید پہنچے ہوں کہیں. تو مطلب ہم تو آپ کی جو حرکتیں ہیں ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا, تاریخ چاہے 9 مئی ہو یا 39 مئی ہو. اچھا, آپ بھی اس پہ قائم نہیں ہے کہ 9 میں ضروری نہیں ہے کہ 9 میں کی ہو. ہے تو یہ 9 مئی کی. اچھا ہے, اس کی فورنزک کرا لیں. اچھا, سہیل آفریدی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میں ہوں, یہ میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں اور یہاں پہ ہم پارٹی کر رہے ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کور کمانڈر ہاؤس پہ پہنچ رہے ہیں اور ہم نے وہاں پہ اپنا کارروائی کرنی ہے, بغاوت کے لیے آئے, گولیاں چلائیں, یہ کریں وہ کریں. اور یہ 2 نمونے کہہ رہے ہیں, یہ 2 استاد کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ویڈیو نہیں ہے. بھائی جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھو, جو میں کہہ رہا ہوں اس کو بھول جاؤ. سہیل آفریدی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا, ویڈیو ان کی ہے, وہ کھڑے ہیں, وہ کہاں پہ کھڑے ہیں یہ تعین آپ کریں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ جھٹلائیں اور پروف کریں کہ ہم غلط ہیں. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کور کمانڈر ہاؤس پہ پہنچا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کمپنی باغ میں کھڑے ہیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. تو جو چیز موجود ہے اور وہ خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے, وہ ویڈیو وہ بتا رہی ہے, چیخ کر بتا رہی ہے کہ اس میں کون ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, اس کے انٹینشنز کیا ہیں, وہ کرنا کیا چاہتا ہے, وہ کس کے خلاف بغاوت کی بات کر رہا ہے. اچھا, اس میں بغاوت کا بیان ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ویڈیو کو توڑ مروڑ کر اور جوڑ توڑ کر پیش کیا گیا. ایسے نہیں ہوتا. چلیں شوکت یوسف زئی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. بیانیے بنانا مانتا ہوں, جھوٹے بیانیے بنانا آپ کا ترا ہے, آپ کی ہسٹری ہے, آپ کو اس میں کمال کی مہارت حاصل ہے, لیکن یہ ویڈیو کسی اور کی بنائی ہوئی نہیں ہے. آپ سے مراد کیا بتا دیں, ورنہ لوگ سمجھیں گے پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں, میں اشفاق ستی کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ اے آئی کی بنائی ہوئی ویڈیو نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ کچھ فیک یا ڈیپ فیک ویڈیو, میں ذرا جواب لے لوں. اوریجنل چیز ہے, اور اس کے سہیل آفریدی صاحب کے ٹائم لائن پہ پڑھیے اور آپ خود دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. دوبارہ سن لیں, بار بار سن لیں. یعنی کہ ٹائم امپورٹنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں اور جس جگہ موجود ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آرام سے گھروں میں جا کر رات کو کمبل اوڑھ کر اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا لیں, سن لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو ہمارے ساتھ نہایت سینئر اور سنجیدہ سیاستدان شوکت یوسف زئی صاحب. شوکت صاحب, یہ کیا چل رہا ہے معاملہ؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چلے تاریخ کے اوپر, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی ہے, لیکن چلیں تاریخ پہ نہ بھی غور کریں تو یہ تو سنیں کہ وہ بندہ کیا ہے, کیا رہا ہے اور کہاں پر موجود ہے. تو میں چاہوں گا پہلے آپ اس کو ذرا کلیریفائی کر دیں اگر کرنا چاہیں تو. کابینہ کو تو انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیا اپنے خلاف, لیکن
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये ख्याल था कि कल हमारी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें जो वजाहत की गई है, हाँ, उसके बाद ये साहब शायद माजरत कर लेंगे कि यार माजरत है, क्योंकि मैंने तो कहा था कि ये 9 मई की वीडियो है और ये तो जमान पार्क की वीडियो निकल आई। तो मेरा तो ये ख्याल था, क्योंकि आई डोंट नो कि इन्होंने क्या अपने जहन में क्या रखा है कि मैं टीवी पे आकर क्या कहूंगा, ये चीजें कहूंगा बस कि लोग मैं गालियां दूं और लोग मुझे गालियां दे। तो इतना तो कोई फारिग नहीं है, ना इससे कोई फारिग बैठा हुआ है। मेरे ख्याल से इश्यूज के ऊपर आना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की मुश्किलात से दो चार है, नहीं उसके ऊपर भी आएंगे, ये चाहिए उसके ऊपर भी आएंगे। चाहता है ना कि लेकिन वो ये कह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मामलात को हल करे, ठीक है, तो वो इस तरह की गुफ्तगू नहीं हो सकती। अच्छा, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा गुफ्तगू से वो नहीं हो सकता। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप जरा ये रहनुमाई कर दें कि ये जो कह रहे हैं अभी इख्तियार वली खान साहब, तो आप इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि ये बात ठीक नहीं है कि वो कहाँ मौजूद थे और क्या बात कर रहे थे? आप कह रहे हैं कि इससे आप अग्री नहीं करते, ये ठीक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, इस वक्त मुल्क के जो मामलात हैं, मुश्किलात हैं, अच्छा, वो जो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैंने वज़ीर आला को कहा है कि जी दावत दी है और बड़े ऑफर्स दिए हैं, तो वो ये ऑफर्स हैं कि आप अपने लोगों को बिठा के लोगों की वज़ीर आला की किरदार कुशी करें, फिर आप कहें कि जी आए हमारे साथ बैठ के बात करें। इनके साथ कौन बैठ सकता है यार? ये देखें ना, हम पे ये बातें करते हैं कि ये इनको बात करने की तमीज नहीं है, हमें ये कहते हैं कि ये इनको सियासत करने, काबीना ने कह दिया तो अब उसके बाद किसी बात की जरूरत नहीं, और हमें इस मामले पे बात ही नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब समझें फिर इस बात का? बात सीधी है। ये दोबारा इनकी अदालत में, आपके शो में ये वीडियो दोबारा जरा चला दें, जो सुहेल अफरीदी साहब ने सफेद रुमाल इधर अपने सर पे बांधा हुआ है, ये बता दें कि क्या ये सुहेल अफरीदी साहब हैं या नहीं है। ये बता दें जो वो कह रहे हैं कि मैं कोर कमांडर हाउस पे पहुंच गया हूं, ये अल्फाज उनके हैं या नहीं है, ये आवाज उनकी है या नहीं है। वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अब जबकि वजीर आजम पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि मैंने फोन किया, वो एक अलग बात है, और वो एक अलग बात है। वो भाई वो किसका वजीर आजम पाकिस्तान का फिलहाल चला देना। हाँ, अफरीदी साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए, टेलीफोन करके वो मुबारकबाद पेश की। मैंने उनको कहा मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर ताउन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी इस पेशकश को मस्बत तौर पर लेंगे, उसको कबूल करेंगे। अब 2-3 दिन पहले की बात है, वजीर आजम साहब ने ये बात की, कोई ज्यादा पुरानी भी नहीं है, तो उसके अंदर तो फिर अब ये है कि आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और आप जो है उनकी वीडियो उठा के ले आए। नहीं, आगे बढ़ना तो वो तो एक और चीज है, वो तो सूबे का और वफाक का एक साथ चलने की बात है। दूसरे अगर ये वीडियो है तो साथ में थोड़ा सा वजीर आला साहब जब से मुंतखब हुए हैं वो हर रोज कोई ना कोई जहर आलूद बयान दे देते हैं, तो जरा उनको भी थोड़ा सा समझाना जरूरी होता है कि ये आप हैं, ये आप हैं जो रियासत के खिलाफ बोलते थे, ये आप ही थे जो आपने कहा था कि मैं पहुंच गया हूं कोर कमांडर हाउस पर, ये आप ही थे जो आपने कहा कि आज गोली चले, मर जाएं या मार जाएं, जो भी हो कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे वो देखे जाएंगे। आप डिनाई करें, आप कह दें कि हम नहीं है, आप डिनाई करें, मैं आपको फिर प्रूफ करके दे देता हूं कि ये 9 मई है या ये 26 मार्च है या 23 मार्च है या 14 अगस्त है, वो भी तय कर लेंगे। अगर किसी को इसमें कोई शक है, फॉरेंसिक करा ले, वरना हम करा ही लेंगे इसकी फॉरेंसिक, और आपको रिजल्ट भी। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये 2 अलग बातें हैं। वजीर आजम साहब का, जहां तक वजीर आजम साहब का उनकी ऑफर है, वो स्टेट की एक सूबे को ऑफर है कि मिलकर चलते हैं। टेररिज्म है वहां पर, वो सूबा तरक्की के सफर में पूरे पाकिस्तान से 20, 25, 30 साल पीछे रह गया। उस सूबे के मसाइल हैं वहां पर। ये जो मोहतरम वजीर आला साहब बने हैं हादसाती तौर पर, सुहेल अफरीदी साहब, इनकी वजारत में आज से 2-2.5 महीने पहले कोहिस्तान का एक स्कैंडल निकला है, उसमें 200 अरब रुपए का स्कैम हुआ है। उसके एक क्लर्क जिसको अरेस्ट किया गया है और उससे 80 अरब रुपए की रिकवरी हो रही है। 80 अरब रुपए की, पता नहीं 30-35 किलो तो उसमें सोना है, डॉलर्स हैं, फेरारी है, लैम्बोर्गिनी है, कौन सी का एक क्लर्क से। व्हाट डू यू थिंक, अगर आप मिनिस्टर होंगे, आपके इदारे और आपकी नाक के नीचे ये करतूत चल रहे हो,
آپ ریسپانسبل نہیں ہیں. آپ کا لیڈر ہی کہتا تھا نا. خیر چلیں اب تو نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں نا تو ان کو تو میں نئے وزیر اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں, یہ اس کے منسٹر تھے, اس ڈپارٹمنٹ کے, اس محکمے کے یہ منسٹر تھے. ٹھیک ہے شوکت صاحب, اب مجھے ذرا بتائیے کہ اگر وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں تو آتے ساتھ ہی انہوں نے بھی جس طریقے کے بیانات دیے ہیں, یا خاص طور پر دہشت گردی کا ایک معاملہ ہے, ظاہر ہے اس کے اندر کافی چیزیں کلیریفائی ہو چکی ہیں اور اس چیز کو کافی کلیئر بھی کیا گیا ہے کہ بھائی یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر ہمیں یکسوئی سے کام کرنا چاہیے, جو بیانیہ ہونا چاہیے وہ ایک ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ مختلف باتیں کریں. اس سے پھر آپ مائنڈ سیٹ سے نہیں لڑ سکتے, مائنڈ سیٹ سے لڑنے کے لیے یکسوئی ضروری ہے. تو وزیر اعلیٰ جو کہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, اگر ان کی جانب سے مختلف سٹیٹمنٹس آئیں گی, ایجیٹیشن کی سٹیٹمنٹس آئیں گی, تو پھر چیزیں سارٹ تو نہیں ہوتی, پھر تو وہ مزید جو ہے وہ معاملہ الجھت ہے. تو اس پر بھی تھوڑی توجہ دیں. معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ تو دیکھیں بیچ میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں. لیکن شوکت صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ کا خود سے رابطہ ہوا ہے سہیل آفریدی سے؟ خود آپ نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی؟ کیوں نہیں, میرا رابطہ ہوا ہے. میری ارے کیا بات ہے, زبردست. آپ کو ویڈیو بھیجوں, آپ کو تصویریں بھیجوں. ابھی ریسنٹلی ابھی دوبارہ ملاقات ہوئی. دیکھیں یہ بات نہیں ہے, بڑا نائس بندہ ہے. ایک تو دیکھیں الحمدللہ اس کو اللہ نے بڑا حوصلہ دیا ہے. جو الزامات یہ لوگ لگا رہے ہیں جو بیٹھے, آئی ڈونٹ نو ان کا کیا مقصد کیا ہے. کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ منتخب ہوا ہے, وہ حادثاتی نہیں ہوا ہے, وہ باقاعدہ منتخب ہوا ہے. اس کو عوام نے منتخب کیا ہے, پھر وہاں سے آ کے اس کو عمران خان نے پھر نامزد کیا ہے اور پھر اسمبلی سے منتخب ہوا ہے. حادثاتی وہ کہتے ہیں جس طرح کہتے تھے نواز شریف کو لا کے شہباز شریف کو بنا دیا, یہ حادثاتی ہوتا ہے. لیکن ہم اس پہ نہیں جانا چاہتے. ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ ذرا اپنے جو ہے نا الفاظ بھی درست کر لیں اور اپنے خیالات کو بھی درست کر لیں. اگر آپ صوبے کی بات کرتے ہیں نا تو صوبے کے معاملات اس طرح حل نہیں ہوتے. آپ اگر دیکھیں ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو آپ اس پہ نہیں لیں گے تو پھر آپ کو لوگ کیا کہیں گے؟ تو پھر آپ وہی ایک لڑائی والا سلسلہ شروع ہوگا. آپ تیز بولیں گے, آگے سے دوسرا تیز بولیں گے, کیونکہ ہم تو تھک گئے ان چیزوں سے. ہم تو چاہتے ہیں کہ معاملات اچھے طریقے سے حل ہوں, صوبہ اور مرکز مل کر معاملے جو اس وقت دہشت گردی ہے اس سے نمٹے. اس طرح تو وزیر اعلیٰ صاحب ایسے چاہتے ہیں, آپ وزیر اعلیٰ صاحب ایسے چاہتے ہیں گالیاں دیں, پھر آپ کہیں کہ جی یہ تعاون نہیں کر رہے ہیں, یہ جو ہے نا بہت تیزی سے بول رہے ہیں, بہت تیز بول رہے ہیں. ان کے اب آپ تو ٹھیک نہیں کر سکتے نا وزیر اعلیٰ کو. یہ آپ کے الفاظ کی وجہ سے وہ ٹرن ڈاؤن کر جائے گا کہ جی بس خیر میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ اختیار ولی صاحب میرے خلاف بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, امیج خراب کر رہے ہیں. دیکھیں صوبے کے عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے, 4.5 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے ان کے پاس, وہ اسی صوبے کا ہے. پھر آپ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف بات کریں گے تو پھر آپ اپنا امیج کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ بات کریں جو یہ اصل بات آپ نے یہ کی ہے کہ چنا عمران خان نے بے شک, لیکن ظاہر ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ 4.5 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے, بلکہ ذمہ داری بھی انہی کی ہے کہ ان کے لیے گورننس, ان کے لیے لا اینڈ آرڈر, ان کے لیے باقی سارے مسائل کو وہ حل کریں. اختیار ولی خان صاحب تو موقع تو دیں نا ان کو, وزیر اعلیٰ صاحب کو یار, مطلب ابھی تو آئے ہیں وہ. دیکھیں عمران خان جو ہے ان کا وزیر اعظم بننا خود وہ بھی ایک حادثہ تھا. ارے آر ٹی ایس کا بیٹھنا ایک حادثہ تھا, اور جب اس سے کام نہیں بنا, پھر بھی نہیں بنا, پھر جہاز اڑا دیے گئے اور اس میں ہمارے ایم این ایس کو گردنوں سے پکڑ کے ڈالا گیا. ان کی وفاداریاں تبدیل کرا کے حادثہ کر کے پھر عمران خان وزیر اعظم بنا ہے. یہ اب بھی جو وہاں پر ہوا ہے, یہ 24 کا الیکشن جو ہے 8 فیبروری 2024 کا, یہ بھی ایک حادثہ تھا. میں پھر کہتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کی باقیات نہ ہوتی تو تحریک انصاف کے پلے 2 درجن سے زائد سیٹیں نہیں آنی تھی صوبائی اسمبلی میں. حادثہ تھا. وہ چیزیں تو اب ہم برداشت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ملک میں پیشنس ہو, رواداری ہو. اچھا, لیکن آج جس رواداری کی, جس تمیز کی اور جس آگے چلنے کی یہ بات شوکت صاحب کر رہے ہیں, گزشتہ 1.5 سال سے تو یہی بات ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں, اور اس سے پہلے 1.5 سال بھی آپ کو یہی سمجھا رہے تھے. آپ کے پلے تو یہ بات پڑ ہی نہیں رہی تھی. آپ تو مل کے چلنے والی بات ہی نہیں کرتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ وفاق اس طرف جائے گا تو ہم اس طرف جائیں گے. وفاق جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا, ہمارا صوبہ الگ سے بات کرے گا. پرائم منسٹر, آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو تو چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں, لیکن ملک کا چیف ایگزیکٹو آپ نہیں مانتے. وٹ ڈو یو تھنک, آپ میرے چیف ایگزیکٹو کو, میرے ملک کو نہیں مانو گے, میں آپ کے صوبے کو چیف ایگزیکٹو کو مانوں گا؟ نیور, کبھی بھی نہیں. آپ اپنے معاملات ٹھیک کریں, ہمارے والے ٹھیک ہو جائیں گے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ
ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक। अब आपके पास हुकूमत आ ही गई है तो इसको जरा थोड़ा सा हजम कर ले। इतना गुरूर और तकब्बुर में चलने की जरूरत नहीं है कि तीसरी बार हुकूमत बनी है। हमें भी पता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि कितना मैंडेट है। तो अगर चलने की बात अगर आपसे कोई करता है, एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव आपके सूबे के वजीर आला को कॉल करता है तो फिर वो उसका मजाक उड़ा देता है, उसके मीम्स बनाते हैं आप। दिस इज व्हाट यू आर बिहेवियर। ठीक, इज दिस अ सीरियस बिहेवियर? अच्छा, मैं तो अपने मामलात को मेरे ख्याल में आप भी ठीक कर ले तो बाकी चीजें भी ठीक हो जाएंगी। जहां तक वीडियो की बात है, चल आई स्टिक टू माई वर्ड। चलें, ठीक है, ठीक है, आप प्रूव करें कि ये जाली है। यू स्टिक टू योर वर्ड्स, लेकिन हमें आगे बढ़ने दें, हमें आगे बढ़ने दें। भाई मुझे एक चीज बताइए शौकत साहब, मेरा सवाल सुन लें फिर आप इस पे अपनी राय दीजिएगा। मुझे ये बताइए कि एक तो जाहिर है कि काफी मामला डिस्कस हो रहे हैं ना, सूबे में गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं, और मैं एक चीज देख रहा था, ये जो मनशियात है, ड्रग मनी है, ये काफी ज्यादा सरायत कर चुकी है। और पोस्ट की जो फसलें हैं, पोस्ट की जो काश्त है, इस हवाले से भी डिटेल्स के भाई 18 से 25 लाख रुपए फी एकड़ उससे सिर्फ मुनाफा होता है। पहले तो हम समझते थे ना कि सिर्फ अफगानिस्तान से ही वो आमद का सिलसिला हो रहा है। तो इसके ऊपर भी तवज्जो देनी, ये कौन तवज्जो देगा, कौन देखेगा इन मामलात को? क्योंकि ये भी बड़ा कंसर्निंग है ना, फाइनेंसिंग होती है इससे। देखिए, जाहिर है सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव आ गया है ना, इंशाल्लाह देख लेगा। लेकिन ये जो बार बार मेरे भाई कह रहे हैं ना कि ये ऑर्गेनिक मैंडेट है, मैं इस चीज को अवॉइड कर रहा था, लेकिन ये खामखा इस चीज को ला रहा है कि जी इनको हादिसाती, ये तो फैज हमीद की बाकियात ने इनको जितवाया है। तो आप देखिए, आप अपने मैंडेट की भी बात कर लेना। आप एक दफा इलेक्ट हुए हैं ज़मीनी इलेक्शन में, जब सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई थी, और उसमें JUI भी थी, उसमें NPP थी, पीपल्स पार्टी भी थी, PTI 2 धड़ों में तकसीम हुई थी। उस वक्त लियाकत खटक साहब थे, वो इनके साथ मिल गए थे, तो उसकी वजह से आप जीत गए। इस दफा आप चौथे 5वें नंबर पे आए, अपने 5000 वोट लिए हैं। तो आप अपने मैंडेट की बात कर लेना, फिर आप जाके इस तरह टीवी पे। अच्छा, मैं उनको कह रहा हूं कि वो आगे बढ़ जाएं। ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन, इस पे जरा मैं बात करना समझा रहा हूं कि देखिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल मेरे सवाल को छोड़ के बार बार उस पे आता है कि हमारा। अरे मैंने उनको शौकत भाई मैंने उनसे कहा था कि हमारा उसी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराया जिसने आपको जितवा। मेरी अर्ज सुन लेना, मैं आपकी बात सुनने के बाद मैंने उन्हें कहा कि बेशक आप अपने अल्फाज के साथ जुड़े रहें, लेकिन हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना है। और मैंने आपसे एक सवाल किया और आप फिर वहां पर पीछे बात लेके गए। मैंने आपसे सवाल किया, जो आपने कहा नहीं तो ये कह देना नहीं है ना कि एक जगह पे काश्त हो रही है, काश्त होने के बाद वहां के लोग रिलाई कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ सती साहब, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो लोग क्या कहेंगे कि ये इसको जवाब ही नहीं दे रहा है, बार बार ये कह रहा है ऑर्गेनिक मैंडेट, बार बार ये कह रहा है कि इनको जितवाया गया। भाई आपको नहीं पता है कि हमारे ऊपर कितने मजालिम ढाए गए, हमें तो नामजदगी करने के लिए इतने मुश्किलात का सामना किया, फिर भी आप लोगों को शिकस्त हुई। ये जो अभी लॉयर्स का जो इलेक्शन हुआ लाहौर में, इसका क्या रिजल्ट आया, जरा वो रिजल्ट भी बता देना, वहां पे कौन जीता है। तो देखिए, बात चीजें ऐसे होती है ना कि हम अपने सूबे के हवाले से बात करें, नेशनल टीवी है, बड़ा अच्छा मौका है। अच्छा, लेकिन ये कि वक्त मुख्तसर था हमारे पास, और हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और यहां पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम। और अब हमें ज्वाइन करें साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। और बात बड़ी इंपॉर्टेंट इस एतबार से है कि PTI के मुनहरिफ अरकान ने शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की, और PKLI अस्पताल में और फिर दीगर असीरान से जेल में उनकी मुलाकात हुई। और उसके अंदर फिर यह है कि अचानक ये सवाल उठा कि ये अचानक इस मुलाकात की टाइमिंग, और फिर अब ये क्या करना चाह रहे हैं, तो ज़रा बात कर लेते हैं इसके ऊपर। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब। जब आपका बयान आया था 27 मई 2023 को, तो उस वक्त हमने समझा कि शायद आप जिस तरह से खैरबाद कह चुके थे सियासत को, तो लेकिन अब ये लग रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। इस पे मैं चाहूंगा कि पहले आप जरा कमेंट कर दें। सती साहब, बात यह है कि उस वक्त जब हमने पार्टी छोड़ने का फैसला किया, तो जाहिर है कि वो अपनी खुशी से तो नहीं किया था, वो तो एक फोर्स मेजर था जो लिया गया। और हमारे अंदर इतनी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं शायद कमज़ोर आदमी था जो बहुत ज़्यादा जेल की सख्ती और चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सका और गिव अप कर गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये चल रही थी जहन में, एक बैकग्राउंड में, कि जिस
کسی کاز کے لیے آدمی لڑتا ہے نا, اس کا کوئی کاز ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے. ایک بلیف تھا ہمارا کہ جی ہم ایک نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں جس میں پاکستان کی بڑی عزت ہوگی, پاسپورٹ ایسا ہوگا, لوگ نوکریاں کرنے ہی آئیں گے, وہ ساری چیزیں وی یوز ٹو بلیو اٹ. یعنی میں آج بھی یقین کرتا ہوں کہ ایسا پاکستان بنے گا انشاءاللہ. شاید ہماری زندگی میں نہ بنے, اللہ کرے بن جائے, لیکن ہمارے بعد بن جائے گا, کیونکہ پاکستان کے اندر پوٹینشیل تو بہرحال ہے. تو ہم تو اسی چیز کے اوپر چل رہے تھے. یہ جب معاملہ ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کا, تو اس میں میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ متفق نہیں تھے اس پالیسی کے, لیکن ظاہر ہے کہ پالیسی اوپر سے آتی ہے اور وہ جو فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس پہ چلتے ہیں. تو بہت سارے لوگ مجھے سوال کرتے ہیں کہ جی یہ تو ٹکراؤ کا معاملہ تو پیچھے کافی عرصے سے چل رہا تھا, تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ اب دیکھیں, ایک ایفیلیشن ہوتی ہے پارٹی کے ساتھ. میری ایفیلیشن تھی, میں نے پارٹی بنانے والوں میں سے تھا. میں آج بھی یہ کلیم کرتا ہوں کہ میرے سے زیادہ سینئر صرف عمران خان ہو سکتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف میں اور کوئی نہیں ہے. تو اگر میں نے پارٹی بنائی ہے تو اپنا گھر کی طرح بنائی ہے نا. اگر گھر میں کوئی خرابی ہوتی ہے, کسی بچے میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے, تو آپ اس بچے کو اٹھا کے گولی نہیں مار دیتے یا باہر نہیں نکال دیتے, آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں کوشش کر رہا تھا کہ ہم کوئی کریکٹیو میجرز لے لیں. اکثر عمران خان کی پالیسی سے اختلاف ہوتا تھا ہمیں, اور ہم بیٹھ کے ان سے بحث و مباحثہ کرتے تھے. ہماری الگ بات ہے, وہ کرتے اپنی تیزی اور نرمی میں بھی گفتگو ہوتی تھی, وہ الگ بات ہے. کئی بار ہم نے ان کو اوور شیڈو کیا ہے. خان صاحب کی بات کو سی نے منع کر دیا کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہوگا, ووٹنگ خان صاحب کے اگینسٹ ہوئی ہے, تو وہ ہی از ٹو ٹیک اٹ ان گڈ اسٹرائڈ. ایسی بات نہیں کہ وہ کوئی چیز ہولڈ کر کے بیٹھ جائیں آپ کے خلاف یا کوئی چیز, ایسا نہیں تھا. سو وی ور ٹرائنگ, لیکن یہ دل اس طرف نہیں مان رہا تھا کہ ہم یہ کام شروع کر دیں, کیونکہ ہمارے اندر سکت ہی نہیں ہے. ہم نمبر 1 ہم لڑاکا لوگ نہیں ہیں, نمبر 2 ہم اپنی آرمی سے لڑنا نہیں چاہتے, نمبر 3 ہمارے اندر وہ مزاحمت کی طاقت نہیں ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مزاحمت کر سکیں اور ایک ٹف ٹائم دے سکیں. نمبر 4 یہ کہ یہ ملک کے مفاد میں بھی نہیں نظر آ رہا. تو لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب کا آپ نے نام ڈیسائیڈ کیا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی سوچ کے حامی ہیں اور وہ بھی یہی سوچ رکھتے ہیں جو سوچ آپ رکھتے ہیں؟ ستی صاحب, جب ہم ملنے گئے نا شاہ جی سے, تو شاہ محمود قریشی سے 1 گھنٹے کی ہماری تقریباً ملاقات رہی, اینڈ اٹ واز اے ویری پلیزنٹ میٹنگ, اور ہمیشہ ہی ان سے بڑی پلیزنٹ میٹنگ ہوتی ہے جب بھی ہوئی. تو اس دفعہ حالات ذرا اور سنگین تھے, اور ان سے ملاقات ہوئی. وہ ان کے گال بلیڈر میں سٹون ہے, ان کو آپریشن کے لیے لایا گیا تھا, اور میرا خیال ہے کہ آج یا کل ان کا آپریشن ہونا بھی ہے, شاید ہو چکا ہو اب تک. جی. تو اس کے بعد جب ان کی صحت کی ساری چیزیں ہیں, پھر ان کی فیملی کی باتیں ہیں, پھر ان کی کوئی پرانی پیپلز پارٹی کے زمانے کی باتیں, بے نظیر بھٹو کی باتیں. سو وی ہیڈ گڈ 1 آور, اور اس 1 گھنٹے کے دوران انہوں نے جب یہ پارٹی کی بات شروع کی, پاکستان تحریک انصاف کی, تو ہمیں کوئی چیز کنونس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی شاہ جی کو کہ وہ آپ میرے سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. وہاں پہ تو الٹا معاملہ تھا. شاہ جی خود ایک پورا پروگرام ایسا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں تو یہ اس سیاست سے میں تنگ ہوں, اور میرا نہیں خیال کہ یہ سیاست, یہ مزاحمت کی سیاست جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو آگے لے کے جا رہی ہے. تو ہم مجھے عمران خان سے بات کرنی ہے, جو امپریشن وہاں سے آیا ہے, جو شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل ہیں رانا مدثر صاحب, ان کا امپریشن یہ آیا ہے کہ آپ تینوں یعنی کہ فواد چودھری صاحب, محمود مولوی اور آپ عمران اسماعیل جمعرات کو شاہ محمود قریشی کے کمرے میں اس وقت پہنچنے میں کامیاب ہوئے جب وہ کمرے میں اکیلے تھے. یعنی کہ جس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یعنی کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آپ اچانک پہنچے اور آپ نے انہیں اکیلا جا لیا. ستی صاحب میں آپ کو مطلب اب سنیں, آپ کو یہ نہیں لگ رہا؟ دیکھیں اٹس ابسرڈ. وہ فواد چودھری کی ان کے وکیل سے بات ہوئی ہے, انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے, اور میں آپ کے ٹی وی پہ کیٹیگورکلی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات کی نہیں, مس کوٹ ہوا ہے. نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2, جو شاہ جی کی جو بیٹی ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے, اور انہوں نے بھی اس کو بالکل ڈینائی کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہماری طرف سے ایسی کوئی خبر نہیں کی, یہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, مس کوٹ ہے. وہ اس کو کلیئر بھی کریں گے یا نہیں کریں گے, آئی ڈونٹ نو, لیکن بہرحال یہ انہوں نے کہا, انہوں نے باقاعدہ وائس نوٹ بھیجا مجھے کہ اس طرح کی چیز ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم گئے نا شاہ جی سے ملنے, تو ہی واز پریپیئرڈ, اور انہوں نے کہا کہ یار یہ معاملات اس طرح آگے نہیں چلیں گے. میں اگر میری عمران خان سے کسی طرح ملاقات ہو سکتی یا میرا کوئی پیغام وہاں لے جا سکتا ہوتا ہے تو میں ان کو ضرور اپنے دل کی بات کہتا. اور انہوں نے ایک پورا تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی کہ کن پوائنٹس پر انہوں نے بات کرنی ہے, اور انہوں نے پھر ہمیں سنائی اپنی تیاری. انہوں نے نمبر 1 ان کی بات یہ تھی کہ ہمیں یہ جو تصادم کی سیاست ہے یا مزاحمت کی سیاست ہے, اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا.
ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنی پڑے گی, ہمیں حکومت کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی, ہمیں اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی, اور ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا پڑے گا جس میں ہم آزادانہ طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کے تلے سیاست کر سکیں اور ملک کی سیاست, قومی سیاست کر سکیں. اس کے لیے ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنا پیغام عمران خان کو پہنچائیں. اب عمران خان کو پیغام پہنچانے والے ہم تو ہیں نہیں, تو ہمارے جو آپ کے بارے میں رائے کیا ہے اس وقت عمران خان کی, آپ لوگوں کے بارے میں جو اس پارٹی کا حصہ نہیں رہے تھے, پارٹی کو چھوڑ گئے تھے, تو کیا آپ کو اندازہ ہے کہ کیا سوچ ہے وہاں پر پائی جاتی ہے؟ پتہ نہیں, نہیں کوئی اندازہ نہیں ہے عمران خان کیا سوچتے ہیں, کیسے سوچتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہوں ہم سے, ہو سکتا ہے وہ ہماری 1996 سے آپ کا ملیں گے, 1996 سے آپ کا پارٹی کا ساتھ تھا, آپ پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر تھے, آپ کور کمیٹی کے بھی ممبر تھے. میرا 1993 سے دیکھ لیں, مطلب بانی ہے نا, آپ سمجھے بانی ارکان میں سے ہیں, اور پھر مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بھول ہی گئے ہوں گا آپ کو, لیکن یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے آپ چھوڑ کے گئے تو اس کی وجہ سے کدورت پائی جاتی ہے دل میں؟ شاید ایسا ہو, لیکن جب ملیں گے تو ان کو ہم اپنی سائڈ کی سٹوری سنا دیں گے جو انہوں نے شاید نہ سنی ہو, اور ممکن ہے کہ وہ نہیں. تو آپ صرف 3 لوگ ہی کیوں؟ اسد عمر سے آپ نے اسد عمر صاحب سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی, ان کو ساتھ ملانے کی, کیونکہ ان کا بھی ٹویٹ سامنے آیا ہے. نہیں, اسد عمر صاحب نے ویسے ہی ایک بیان دے دیا تھا کہ جی میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, میں وہ کبھی کہتے ہیں میں سیاست میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں, میں سیاست کرنا ہی نہیں چاہتا, کبھی وہ کوئی سیاسی بیان دیتے ہیں. بہرحال وہ ان کا اپنا فیل ہے, لیکن وہ اس پوری موومنٹ میں اسد عمر کا کوئی تعلق نہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ستی صاحب کے کل سے اسلام آباد میں کچھ بڑی امپورٹنٹ میٹنگز لائن اپ ہوئی ہیں, پولیٹیکل میٹنگز, جس میں حکومتی ارکان بھی ہیں, جس میں اپوزیشن کے ارکان بھی ہیں, جس میں پی ٹی آئی کے ارکان بھی, علیحدہ ان سے میٹنگز طے ہوئی ہیں. اور جو سب سے بڑی مجھے خوشی اور ایک ڈھارس کی بات ہے نا, وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے جو سینئر ترین لیڈرشپ اس وقت موجودہ ہے وہ ہماری بات سے اتفاق کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب وہ ڈرتے بھی ہیں ہمارے سامنے ٹی وی. وہ کون ہے؟ ایک تو آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کا کہا, باقی اور کون ہے؟ نہیں, اعجاز چودھری صاحب تو بالکل کھل کے ساتھ ہیں, انہوں نے بھی یہی بات کی, جیل میں سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بلکہ یہ بتایا کہ وہ جو باقی ساتھیوں سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے وہ بھی اسی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ پالیٹکس آف ریزسٹنس جو ہے اس کو تھوڑا ہمیں میلو کرنا پڑے گا, اور پالیٹکس آف بات چیت یا جو جیل سے جو باہر رہنما ہیں, جو ظاہر ہے کہ ویسے یہاں پر رہے اس عرصے کے دوران اور پارٹی کے ساتھ رہے, ان میں سے کسی سے آپ کی کوئی بات ہوئی, کوئی رابطہ ہوا, یا وہ آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں سارے سلسلے میں؟ جی بالکل ہوا. اب سپورٹ کریں گے یا نہیں یہ تو اب جا کے بات کریں گے, لیکن آپ نام لے سکتے ہیں ابھی ایز آف ناؤ کہ راستہ یہی ہے؟ ابھی آپ نام لے سکتے ہیں؟ نہیں, ایز آف ناؤ نام لینے کو کہیں مجھے. اچھا, مجھے ایک دوسری چیز, شیخ وقاص اکرم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑ گئے تھے وہ گزشتہ 1.5 سال سے کئی بار ایسے چورن بیچنے کی کوشش کر چکے ہیں, مگر نہ انہیں بانی پی ٹی آئی کی تائید حاصل ہوئی اور نہ ہی عوام سے پذیرائی ملی. یہ اس وقت ان کا سیکرٹری انفارمیشن کا موقف ہے پارٹی کے, تو اس دفعہ کیا ڈیفرنٹ ہوگا؟ شیخ وقاص اکرم کو تو میں پی ٹی آئی کا مانتا ہی نہیں ہوں, وہ تو ویسے ہی گھس بیٹھی ہیں, اور مجھے نہیں پتا کہ اس کو عمران خان نے بنایا کیوں. they don't deserve to be in PTI at all, leave aside his position in PTI. سارا ٹائم تو وہ وہاں سی ایم ہاؤس میں چھپے بیٹھے رہے, باہر تو نکلے نہیں. دوسروں کے بچوں کو کہتے ہیں جا کے ڈی چوک پہ گولی کھاؤ, اور خود وہاں سی ایم ہاؤس سے نکلتے نہیں ہیں باہر. ان کی تو بات ہی نہ کریں, یہ نان پلیئرز ہیں, نان سیریس ایکٹرز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, 2 کیٹیگریز ہیں نا پی ٹی آئی میں. ایک کیٹیگری وہ ہے جس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ آ گیا تو ہمیں کھا جائے گا, اور ایک کیٹیگری وہ ہے جو کہتی ہے کہ نہیں کوئی عقل کی بات کر رہا ہے تو چلو اس کی بات سن لیتے ہیں یا کرتے ہیں. سو پی ٹی آئی میں 90% لوگ وہ ہیں جو اس وقت سوچ رہے ہیں, میں ٹو مائی سرپرائز 90% لوگ وہ ہیں جو اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ جو فارمولا ہم دے رہے ہیں یا جو بات چیت ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اب وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا خود سے اس معاملے کو آگے لے کر چلتے ہیں. اگر کوئی پی ٹی آئی کا دوست سینئر اس فارمولے کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہے تو ہم یہ آج سے یہ ساری جو ہماری کوشش کاوش تحریک ہے نا ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ کر لیں. کیونکہ میں تو آپ کو سیریسلی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں بہت ہی ایک سنسیریٹی کے ساتھ اور ایک بہت ہی دل کے ساتھ میں یہ کام کر رہا ہوں کہ کسی طرح یہ معاملات طے ہو جائیں. اور نہیں, لیکن اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ جو
جو فیصلے کا جو حق ہے یا جو فیصلہ ساز ہیں یا جو بات اپنی کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہونا ہے، وہ تو بانی پی ٹی آئی ہی ہے نا. اور اگر وہ آپ سے ملیں گے نہیں، آپ کی بات نہیں سنیں گے، تو وہ پھر کیسے اس بات پہ رضامند ہوں گے کہ جو آپ پلان کر رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر وہ آپ سے ملنا ہی نہیں چاہیں کہ یہ شخص مشکل وقت میں ہمیں چھوڑ گیا تھا یا یہ لوگ مشکل وقت میں ہمیں چھوڑ گئے تھے، تو آپ کیسے اپنی بات منوا سکیں گے یا کیسے اس چیز پہ پروگریس کریں گے؟ نہیں، دو ہے نا. ایک طرف تو عمران خان ہے جو ظاہر ہے جن کا اس سارے معاملے پر راضی ہونا ضروری ہے. دوسرا فریق جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی بات کرنے کے لیے راضی ہونا ضروری ہے. دونوں میں سے اگر ایک بھی بات نہ کرے تو کوئی بات آگے بڑھے گی نہیں، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. سو ابھی کچھ کہنا ہے کہ کون تیار ہوگا کون نہیں ہوگا. سٹارٹ تو ظاہر ہے ہمیں عمران خان صاحب سے کرنا ہے. پہلے خان صاحب تیار ہوں تو آگے جا کے دوسرے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی بات کی جائے. اس وقت جو لوگ ان کے آس پاس ہیں یا جو ظاہر ہے کہ جن کے توسط سے ملاقاتیں ہوتی ہیں یا وہ کہتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر آپ کی اتنی سے ہے یا آپ کی بات اتنی سنی جائے گی کہ وہ ملاقات کروا دیں؟ دیکھیں، ملاقات تو جس دن خان صاحب ملاقات کرنا چاہیں گے تو ان میں سے کوئی بھی روکنے کے قابل تو ہوگا نہیں، روک سکیں گے نہیں کوئی ان میں سے کوئی بھی. اور ابھی تو بڑا قبل از وقت ہے. ابھی بہت سارے جو پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں جو اس پر پوزیشن پہ ہیں، جو ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، اگر وہی پیغام لے کر چلے جائیں اور وہی بات کو وربٹم جیسے ہم ان کو بتا رہے ہیں یا شاہ جی جیسے بتا رہے ہیں، وہ بات اس طرح سے خان صاحب سے کرنے کے ہمت پکڑ لیں. میں ہمت کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بہتوں کی ہمت ہی نہیں ہوتی عمران خان کے سامنے کچھ اور بات کرنے کی جو وہ نہ سننا چاہیں. خواہش ہوتی ہے کہ جی عمران خان کے رائٹ سائڈ پہ رہنا ہے تو بس وہی بات کرو جو سن کے خوش ہوتا ہے بس. اچھا نہیں، لیکن اس کے اندر ایک اور پرسپیکٹیو بھی ہے نا کہ ایسے وقت میں جب علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ تھے اور چیزیں پچھلے سال کی نسبت 26 نومبر سے لے کے اب تک سٹیل میٹ پہ تھیں، یعنی کہ نہ وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے جیسا کہ بانی چاہتے تھے، نہ وہ باہر لوگوں کو نکال کے اسلام آباد کی طرف لا رہے تھے، وہ چیزیں بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اب جو نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں تو انہوں نے نعرہ ہی ایسا لگایا کہ احتجاجی سیاست کا میں چیمپئن ہوں اور میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا، اور پھر مطلب یہ ہے کہ وہ ملنا چاہتے ہیں تاکہ مل کے وہ اس پلان کو آگے لے کے جائیں. تو ایسے جب ان کو بانی کو ایک امید ہے کہ لوگ اب سڑکوں پہ نکلیں گے، تو ایسے میں وہ آپ کی اس بیچ بچاؤ کی سیاست کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ وہ دیکھیں، امید تو علی امین گنڈاپور سے بھی یہی تھی کہ وہ سارے لوگوں کو لے کے سڑکوں پہ آ جائیں گے اور پاکستان بلاک ہو جائے گا، اسلام آباد جام ہو جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا. نقصان کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوا. اب یہ سہیل آفریدی بڑا ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی کا لڑکا ہے، میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ ایک 36 سال کے آدمی کو آپ چیف منسٹر بنائیں گے لڑکے کو، تو وہ آپ کا ہائیلی اوبلائزڈ اور وہ وہی کرے گا جو آپ کے آرڈرز ہوں گے. فائنل ڈیسیجن تو عمران خان نے لینا ہے کہ انہوں نے کون سا راستہ اپنانا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت کی سیاست ہی وہ راستہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ریوائول کا حصہ بنے گی اور ملک میں جو انہوں نے پروگرام بنایا وہ یہیں سے آئے گا، یا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، افہام و تفہیم اور بات چیت کے ذریعے بھی یہ راستہ نکالا جا سکتا ہے. جیسے پہلے ان کی اپنی حکومت میں اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی تھی، ہم سب ایک پیج پہ تھے، بڑا ہنکی ڈوری سارا کچھ چل رہا تھا. وہ والا ماحول پیدا کرنا ہے یا کوئی اور ماحول بنانا ہے تو عمران خان کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب، یور ٹائم. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد کنکلوڈ کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم، اور پروگرام کے آخر میں ایک جانب حکومت کو توقع ہے کہ 27ویں ترمیم کا معاملہ حل ہو جائے گا بیکاز دے ہیو گاٹ نمبرز، لیکن ساتھ ہی ساتھ اتحادی کس بات پہ ڈسکشن کریں گے اور ہاؤ سون آر وی گوئنگ ٹو سی دیٹ، یہ دیکھنا بھی باقی ہے. دوسری طرف معاملہ ہے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان اچانک ایکٹیو ہو گئے ہیں. تو آپ نے بات سنی ہوگی عمران اسماعیل صاحب کی کہ لیکن ساری چیزیں شرط اس سے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کیا اس وقت دیکھنا چاہتے ہیں، کیا ان کو سہیل آفریدی سے امیدیں وابستہ ہیں یا پھر وہ ان کی بات کو صحیح سمجھیں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.